बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इस्लाम में सुल्तनत उस्मानी की तारीख को हम जारी रखे हुए हैं, जिसकी आज 9 नंबर किस्त है, जिसमें हम आपको खुशामदीद कह रहे हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हम बात कर रहे हैं सर्बिया से सुलह। तो दोस्तों, इत्तेहादियों की शिकस्त के बाद सर्बिया ने कुछ दिनों तक जंग जारी रखी, लेकिन बिलाखिर इसे सुलह कर लेनी ही पड़ी थी। बायजीद ने सर्बिया की खुद मुख्तारी कायम रखी और सिर्फ इसके बाज गुजार होने पर इक्तफा की। लाजार के जानशीन शाह स्टीवन ने सालाना खराज के अलावा 5000 सिपाहियों के एक दस्ता सुल्तान की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रखने का मुआहदा किया। नीज अपनी बहन शहजादी डिसिपिनिया को बायजीद के निकाह में दे दिया। इसने यह भी वादा किया कि सुल्तान की तमाम लड़ाइयों में वो अपनी फौज लेकर खुद शरीक हुआ करेगा। चुनांचे आखिर वक्त तक वो इस मुआहदा पर भी कायम रहा और नेकोपल्स और अंगोरा की मार्कता आरा जंगों में स्टीवन बायजीद के दोष बदोष लड़ता रहा और सर्बी अफवाज की खिदमत हर दर्जा मुसर साबित हुई थी। सर्बिया से सुलह करने के बाद बायजीद कस्तुनतुनिया की तरफ मुतवज्जो हुआ और एंडोरोटैक्स को तख्त पर बैठाने की धमकी देकर शहनशाह बलियोलोगस को एक जदीद सुलहनामा पर मजबूर किया, जिसने बाज़ंतीनी सुल्तनत की रही से ही हैसियत भी खाक में मिला दी थी। जान और इसके लड़के मैनुअल ने, जो तख्त सुल्तनत में अपने बाप का शरीक था, मुआहदा किया कि 30,000 तलाई सिक्के बतौर खराज हर साल अदा करते रहेंगे और 12,000 का एक फौजी दस्ता बायजीद की खिदमत में हमेशा हम हाजिर रखेंगे। एशिया कोशक में बाज़ंतीनी सुल्तनत के मकबूजात में से अब सिर्फ एक किला फिलाडेल्फिया बाकी रह गया था। इस सुलहनामा में वो भी बायजीद के नाम लिख दिया गया, लेकिन इस किला की यूनानी अफसर ने शहनशाह के हुक्म के बावजूद जोध किला खाली करने से इनकार कर दिया। बायजीद ने शहनशाह को मजबूर किया कि वह खुद अपनी फौज के जरिए से किला खाली करा दे। चुनाचे दौलत बाज़ंतीनिया की इंतहाई ज़वाल का यह इब्तनाक वाक़या भी ज़हूर में आया कि यूनानी सिपाहियों ने फिलाडेल्फिया पर हमला किया और इसे फतह करके बायजीद के हवाला कर दिया। एशिया कोशे की अक्सर तुर्की रियासतें सुल्तनत उस्मानी में शामिल हो चुकी थी। बायजीद ने बाकी मानदा पर भी कब्जा कर लेना चाहा और सबसे पहले एदेन की तरफ बढ़ा। एदेन को फतह करने के बाद इसने इम्निश्तशाह और सादर खां का रुख किया। इन रियासतों के अमीरों ने भागकर अमीर कस्तमोनी के पास पनाह ली और इम्निश्तशाह और सादर खान सुल्तनत उस्मानी में शामिल कर ली गई। एदेन, इम्तनशाह और सादर खान की फतवात का नतीजा ये हुआ कि उस्मानी तुर्क बहर एजियन के सहल तक पहुंच गए। यहीं से उस्मानी बहरी ताकत की इब्तदा होती है। गोबा यजीद के अहद में इसको तरक्की ना हो सकी। 60 जहाजों का पहला उस्मानी बेड़ा सन 1390 ईस्वी में रवाना होकर जजीरा कैवस पर हमला आवर हुआ था। इसके बाद बायजीद ने समराना पर हमला किया। ये शहर यरूशलेम के मवाजीन सेंट जॉन का मकबूजा था। बहरी कुव्वत के नाकाफी होने की वजह से बायजीद को 6 हफ्तों के बाद समराना का मुआसरा लेना पड़ा। रियासत तिका की एक हिस्सा पर सुल्तान मुराद के जमाने में कब्जा हो चुका था। बायजीद ने बकिया इलाकों को भी अपनी हदूद सुल्तनत में ले लिया था। अब सिर्फ 2 रियासतें करमानिया और कस्तमोनी सुल्तनत उस्मानी में शामिल होने से रह गई थी। बायजीद ने करमानिया पर हमला भी किया। हालांकि करमानिया के अमीर अलाउद्दीन से इसकी बहन बेहयाई हुई थी और पाया तख्त उनिया का मुआसरा कर लिया गया। अलाउद्दीन ने करमानिया के एक टुकड़ा, जिसमें आक शहर भी शामिल था, बायजीद की नजर करके सुलह कर ली थी। इन फतवात के बाद, जिनका अक्सर हिस्सा बगैर किसी जंग के हाथ आया था, बायजीद फिर दरनियाल को अबूर करके कोरोना चला गया।
اس درمیان میں جان پلیولوگس نے قسطنطنیہ کے 3 گرجے مسمار کرا دیے تھے اور وہ ان کے سامان سے نئے قلعے تعمیر کرنا چاہتا تھا۔ بایزید نے اس ارادہ سے شہنشاہ کو باجبر باز رکھا۔ چند ہی دنوں کے بعد جان کا انتقال ہو گیا۔ اس کا لڑکا مینول جو کچھ عرصہ سے بایزید کے دربار میں مجمور تھا، شہنشاہ کے انتقال کی خبر سن کر چپکے سے بھاگ کر قسطنطنیہ جا پہنچا تھا اور اپنے باپ کا جانشین ہوا۔ بایزید کو یہ بات ناگوار ہوئی اور اس نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ 7 مہینے تک محاصرہ جاری رہا۔ پھر چونکہ بایزید کو بلغاریہ میں سمنڈ شاہ ہنگری کے جارحانہ اقتدار کو روکنے کے لیے فوجی درکار تھی، اس لیے اس نے 10 سال کے لیے صلح کر کے محاصرہ اٹھا لیا۔ شرائط صلح بہت سخت تھے۔ سالانہ خراج کی رقم 30,000 طلائی کراؤن مقرر ہوئی۔ مسلمانوں کے لیے قسطنطنیہ میں ایک شرعی عدالت قائم کی گئی جس میں بایزید نے ایک ترکی قاضی مقرر کیا اور کلیسائے مشرق کے اس مرکز میں ایک عالی شان مسجد بھی تعمیر کی گئی جس کے مناروں سے توحید اسلامی کا اعلان ہونے لگا۔ مسٹرگ یینس نے لکھا ہے کہ مینول نے شہر کے 700 مکانات میں مسلمانوں کو دے دیے اور غلط کا نصف حصہ بایزید کے حوالے کر دیا، جس میں اس نے 6,000 عثمانی فوج متعین کر دی۔ شہر کے باہر جو انگور کے باغ اور ترکاریوں کے کھیت تھے، ان کی پیداوار کا عشر بھی صلح نامے کی روح سے عثمانی خزانے کو دے دیا گیا تھا۔ اس وقت سے عثمانیوں نے قسطنطنیہ کو استنبول کا کہنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے بعد بایزید نے ولاچیا کا رخ کیا اور اسے دولت عثمانیہ کا باج گزار بنا کر بوسنیا اور ہنگری کی طرف بڑھا۔ ابتدا میں ترکوں کو بوسنیا اور ہنگری کی متحدہ افواج سے شکست ہوئی اور نیکوپولس کا مضبوط قلعہ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا، لیکن سجمنڈ کی یہ کامیابی بالکل عارضی تھی اور چند ہی دنوں کے بعد اسے شکست کھا کر بھاگنا پڑا۔ نیکوپولس پر پھر ترکوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ سن 1393 عیسوی میں بایزید نے اپنے سب سے بڑے لڑکے سلمان پاشا کو بلغاریہ کی طرف روانہ کیا۔ بلغاریہ کا جنوبی حصہ مراد ہی کے عہد میں سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو چکا تھا۔ بایزید نے شمالی حصہ پر بھی قبضہ کر لینا چاہا۔ شاہ سلمان نے جم کر مقابلہ کیا، لیکن 3 ہفتہ کے محاصرے کے بعد ہی پایا تخت ترنووا فتح ہو گیا اور پورے ملک پر ترکوں کا تسلط ہو گیا۔ اب شمالی بلغاریہ بھی عثمانی مقبوضات میں شامل ہو کر لیا گیا تھا۔ بلغاریہ کا شاہی خاندان ختم ہو گیا، بلغاریہ کا اسقف اعظم جلا وطن کر دیا گیا اور بلغاری کلیسا قسطنطنیہ کے یونانی کلیسے کے متحد بنا دیا گیا تھا اور اس کی یہ محکومی ٹھیک 500 برس تک قائم رہی۔ بلغاریہ کے جن باشندوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کی زمینیں انہی کے قبضہ میں چھوڑ دی گئی تھی۔ باقی سارا علاقہ فوجی جگیروں کی شکل میں ترکوں کو دے دیا گیا تھا۔ نیکوپولس پہلے ہی فتح ہو چکا تھا۔ بایزید نے ودین اور سلسٹریا پر بھی قبضہ کر لیا۔ یہ تینوں قلعہ ہنگری کی سرحد پر ہی واقع تھے۔ ان کی فتح کے بعد ترکوں کے ہنگری کے سرحدی علاقے میں چھوٹے حملے شروع کر دیے۔ بایزید اب ہنگری کے بعد حملہ کرنے کی تیاری ہی کر رہا تھا کہ دفتر اسے ایشیا کوچے کی جانب سے متوجہ ہونا پڑا۔ کرمانیہ اور آل عثمان کی عداوت بدستور چلی آ رہی تھی۔ مراد نے اپنی ایک لڑکی کا نکاح علاء الدین سے کر کے تعلقات کو خوشگوار بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن اناطولیہ کے ترکوں کی سرداری اور آل سلجوق کی قائم مقامی کا حوصلہ امیر کرمانیہ کو چین نہیں لینے دیتا تھا۔ وہ ہر موقع پر دولت عثمانیہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا۔ سلطان مراد کے عہد میں بھی وہ ایک سے زیادہ بار اپنی دشمنی کا ثبوت دے چکا تھا اور اب بایزید کے مقابلے میں بھی اس نے اپنی وہی قدیم روش قائم رکھی تھی۔ چنانچہ بایزید جب ہنگری کی فتح کی تیاری کر رہا تھا، علاء الدین نے اناطولیہ کے عثمانی علاقوں پر حملہ کر دیا۔ انگورا اور بروسا کے درمیان سخت معرکہ ہوا جس میں عثمانی فوج کو بری طرح شکست ہوئی اور تیمور تاش پاشا جو سالار عسکر اور ایشیا کوچک میں بایزید کا نائب سلطنت تھا، علاء الدین
کے ہاتھوں میں گرفتار ہوا۔ یہ خبر سن کر بایزید سرحد کے ساتھ اناتولیہ پہنچا اور آگ چائی کے مقام پر کرمانی لشکر کو شکست دے کر علاء الدین اور اس کے 2 لڑکوں محمد اور علی کو قید کر لیا۔ علاء الدین اور اس کے دونوں لڑکے تیمور تاش پاشا کی حراست میں رکھے گئے اور اس نے بایزید کی اجازت کے بغیر تینوں کو پھانسی دے دی۔ بایزید یہ معلوم کر کے بہت برہم اور رنجیدہ ہوا، لیکن پھر اس مقولہ کو یاد کر کے خاموش ہو گیا کہ ایک امیر کی موت اتنی بری نہیں جتنا ایک صوبہ کا نقصان۔ لارڈ ایورلسے نے اس ترکی مقولہ کو قرآن کریم کی ایک آیت قرار دیا اور لکھا کہ اس آیت کے باموجب بایزید نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ کرمانیہ کی پوری ریاست پر قبضہ کر کے اسے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا جائے۔ اسلام کی دشمنی میں اتنا سفید جھوٹ جو 20ویں صدی کے انگریز مورخ کے قلم سے نکلا ہے، قرون وسطیٰ کے مسیح مفترینوں کو یوں بھی نہ سوجا ہوگا۔ بہرحال کرمانیہ پر بایزید کا قبضہ ہو گیا اور ایشیا کوچک میں سلجوکیوں کی قائم مقامی کے لیے اب آل عثمان کا کوئی حریف باقی نہ رہا۔ اس کے بعد سن 1393 تک بایزید نے سواس، سمسون اور اماسیا میں اپنی فوجیں روانہ کی اور ان علاقوں کو بھی فتح کر لیا۔ اب صرف ریاست کستمونی سلطنت عثمانیہ میں شامل ہونے سے رہ گئی تھی۔ دوسری مفتوحہ ریاستوں کے امرا کستمونی میں جا کر پناہ لے لیتے تھے۔ بایزید نے اسی امر کو بنائے مخالفت قرار دے کر کستمونی پر بھی قبضہ کیا اور حملہ کر کے قبضہ کر لیا تھا اور انطولیہ کے اس آخری ترکی ریاست کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ ان فتوحات کے بعد امیر کا لقب، جسے اب تک عثمانی فرمانروا اختیار کرتے آئے تھے، بایزید کو اپنی عظمت اور شان کے مقابلے میں فروتر معلوم ہونے لگا۔ چنانچہ اس نے مصر کے عباسی خلیفہ کی اجازت سے سلطان کا لقب اختیار کر لیا۔ خلیفہ کا عملاً اگرچہ کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، تاہم اسلامی دنیا میں اس کی مذہبی حکمرانی اب بھی تسلیم کی جاتی تھی اس وقت، اور بایزید جیسے بادشاہ کو بھی، جو اپنی ستوت میں یورپ اور ایشیا کے بڑے سے بڑے فرمانرواؤں کا حریف تھا، سلطان کے لقب کو جائز قرار دینے کے لیے خلیفہ ہی کا فرمان حاصل کرنا پڑا تھا۔ اس موقع پر لین پول عام مورخوں سے اختلاف کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ آل عثمان میں بایزید پہلا شخص نہیں ہے جس نے سلطان کا لقب اختیار کیا، بلکہ برٹش میوزیم اور دوسرے مقامات پر عثمانی کے جو سکے محفوظ ہیں، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ اورخان اور مراد اول بھی اپنے سکوں پر سلطان کا لقب کندہ کرائے تھے۔ عثمان کے نام کا کوئی سکہ موجود نہیں، کیونکہ اگرچہ سلطان علاء الدین سلجوقی نے اسے اپنا سکہ جاری کرنے کی بھی اجازت دی تھی، تاہم اس نے اس حق کو استعمال نہیں کیا اور غالباً پہلا عثمانی سکہ اورخان کے عہد میں جاری ہوا۔ بس بایزید کے لیے سلطان کا لقب صرف اسی بنا پر ایک نئی چیز ہو سکتا ہے کہ اس نے اس کے لیے خلیفہ اسلام کی اجازت بھی حاصل کر لی تھی۔ یورپ اور ایشیا، ان عظیم الشان فتوحات کے بعد بایزید نے کچھ دنوں آرام کرنے کا قصد کیا اور ہمتن محل سرا کے عیش و نشاط میں مہو ہو گیا۔ شہزادی پنسنیا کی تقریب سے اس نے شراب بھی شروع کر دی تھی، جسے اس وقت تک کسی عثمانی نے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ شراب کا سرور عیش کے دیگر لوازم کا بھی متقاضی ہوا، اور پھر تو اس سلسلہ کی کوئی برائی ایسی نہ تھی جو باقی رہی ہو۔ لیکن جام مصوبوں کی یہ تمام سرمستیاں بایزید کے قوائے عمل کو مزمل نہ کر سکی، اور جب اس نے سنا کہ یورپ نے ایک زبردست صلیبی اتحاد قائم کر کے سلطنت عثمانیہ کے اتصال کا بیڑا اٹھایا، تو عیسائیوں کے مقابلہ کے لیے یوں کھڑا ہوا جیسے کوئی خواب شیری سے آسودہ ہو کر تازہ قوت کے ساتھ بیدار ہوتا ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔